बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला की तौफ़ीक से आज हम सूरा अल-बकरा के रुकू नंबर 7 के अहम मबाहिस पर बात करने की सआदत हासिल करेंगे। ये रुकू आयत नंबर 60 और आयत नंबर 61 पर मुश्तमिल है। इससे पिछले वाली आयात में भी तसलसल के साथ बनी इसराइल का ज़िक्र हो रहा है। उन पर अल्लाह ताला के इनामात, अल्लाह ताला की करब नवाजियाँ और उसके बदले में उनकी तरफ से अल्लाह ताला की नाशुक्रियाँ, अल्लाह ताला के अहकाम से बगावत और एहसान फरामोशियाँ, ये तसलसल के साथ पीछे वाले दो रुकुओं में बयान की गई हैं। इस रुकू में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के एहसानात और जवाब में उनके रवैयों का ज़िक्र किया है, और फिर उन रवैयों का जो अंजाम है उसका भी ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें ज़िक्र फरमाया है उस वाक़े का कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो ये मैदान ती में थे। इस दौरान इन्हें पानी की तलब महसूस हुई। यहाँ इनको पानी दस्तयाब नहीं था, वो एक सहराई इलाका था, जिसकी वजह से ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। कुरान ने यह तफसील तो नहीं ज़िक्र की, लेकिन तौरात ने यह बात तफसील से ज़िक्र की है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने बड़े सख्त और बड़े तल्ख़ रवैये का मुज़ाहरा किया और ये कहने लगे कि आप हमें कहाँ ले आए हैं, किस जगह जहाँ ना कोई पानी है ना कुछ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, जिसका कुरान अज़ीज़ ने ज़िक्र किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप पत्थर पर, आप इस चट्टान पर आप अपना असा, अपना डंडा मारें। तो आपने जब असा और डंडा उस पर मारा तो उससे पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल के चूँकि 12 कबीले थे, तो हर कबीले ने अपनी अपनी पानी पीने की जगह जान ली और मुतय्यन कर दी, और यूँ अल्लाह ताला ने फरावानी के साथ इनको पानी मुहैया कर दिया। वरना ज़ाहिर है अगर पानी थोड़ा होता या इस तरह से अलग अलग इनका घाट मुतय्यन न होता, तो इस बात का इम्कान था कि ये एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते और नया फसाद का सिलसिला शुरू हो जाता। तो अल्लाह ताला ने इन पर अपनी इस नेमत और अपने इस एहसान का ज़िक्र फरमाया है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को जो मन्नो सलवा की सूरत में तुम्हें दस्तयाब हैं, और ये जो पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अता फरमाया है, तुम इसमें से खाओ और इसमें से पियो। लेकिन साथ ही हिदायत दी कि ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरना। अहबाब ज़ीवकार, याद रखिए, अल्लाह ताला की हर नेमत ज़ुबान हाल से हमें ये याद दिलाती है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला के कुछ हक़ हैं और इस नेमत का कुछ हक़ है जिसको अदा करना हमारे ऊपर लाजिम है। अल्लाह ताला की नेमतों का हक़ ये है कि बंदा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला की नेमतों को बर्बाद न करे, अल्लाह ताला की नेमतों को ख़राब और उसको ज़ाया करने की कोशिश न करे, और अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी न करे। इसे अल्लाह ताला ने ज़मीन में फ़साद फैलाने से ताबीर किया है कि बंदे जब अल्लाह ताला की नेमतों से इस्तिफ़ादा तो करते हैं लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते, तो ये बंदों को अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम कर देने का बायस अमल बन जाता है। कुरान मजीद ने इसके साथ ही ये बात इरशाद फरमाई कि बनी इसराइल अल्लाह ताला की इस नेमत पर उसका शुक्र अदा करने की बजाय अब ये आपसे फरमाइशें करने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम ये जो मन्नो सलवा है ना, हम सिर्फ इस मन्नो सलवा पर सब्र नहीं कर सकते। एक ही खाना खा खा के हम अक गए हैं, हम थक गए हैं, हम मुक्ता गए हैं। तो आप हमारे लिए हम अल्लाह से दुआ करें
کہ وہ ہمیں زمین میں سے رزق فراہم کرے، جس میں سے سبزیاں ہوں، اناج ہوں، اور سلاد کے طور پر جو کھانے والی چیزیں ہیں، ترکاریاں ہیں، خربوزہ ہے، یا آپ کہیے کہ سلاد ہے، ککڑی ہے، اور اسی طرح اناج اور لہسن اور پیاز اور مسور کی دال اور اس طرح کے مطالبات انہوں نے آپ سے کیے۔ تورات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ وہاں ہم مچھلیاں کھاتے تھے، وہاں ہمارے پاس سبزیاں تھیں، اناج تھا، ہم طرح طرح کی چیزیں کھاتے تھے، یہاں ہم ایک ہی چیز کھانے پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کرنے لگے اور یہ مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی اس بات کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس آزادی کی نعمت کے ہوتے ہوئے زمین پر کوئی تمہارے اوپر فرعون کی طرح خدا بنا نہیں بیٹھا، اور اس صحرا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں رزق فراہم کیا جا رہا ہے، تمہیں بیٹھے بٹھائے من و سلوہ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اعلیٰ ترین نعمت کو، اور گھٹیا نعمت کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کر تم ادنا چیزوں کے خواہش مند ہو؟ کیسے تم بد ذوق لوگ ہو، اور کیا تمہاری حالت ہے؟ اور تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، تمہیں آزادی دے دی ہے؟ تم آزادی کی نعمت کو نظر انداز کر کے پھر مصر میں جو دھکے کھاتے تھے اور جو چسکے تم وہاں پہ زبان کے لیتے تھے، وہ چسکے تمہیں یاد ہیں، اور تم وہ چسکے اور وہی چٹخارے تم دوبارہ سے لینا چاہتے ہو؟ حالانکہ آزادی کی نعمت اور یہ جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان اور اللہ رب العزت کا اتنا بڑا تمہارے اوپر کرم ہے، تو تم اس نعمت کی قدر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے پھر رہے ہو۔ احباب ذی وقار، ان آیات میں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ دنیاوی نعمتوں، دنیاوی آسائشوں کے چکر میں اور اپنا لائف سٹائل بہتر بنانے کے چکروں میں جب پڑ جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہیں، آپ کو اپنی آزادی سے محروم ہونا پڑتا ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ان نعمتوں کی یا ان آسائشوں کی جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ساتھ بہت سارے مسائل اور بہت سارے مفاسد اور نقصانات بھی ساتھ لے کے آتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں اپنی آزادی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ ہم دور نہ جائیں، ہم اس وقت ہی دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کس معاشی کرب سے گزر رہا ہے اور قوم کس کرب سے گزر رہی ہے، لیکن ہم ساری دنیا کے سامنے جھولیاں پھیلا کے ان سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا لائف سٹائل بدلنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ ہماری کابینہ کے وہی سائز ہیں، ہمارے آفیسرز کے اور ہماری بیوروکریسی کے لچھن وہی ہیں، ہمارے نیچے والے طبقے کے لچھن وہی ہیں۔ ہم ایک طرف عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں، اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے پر آمادہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی آزادی کو گروی رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کبھی کوئی چیز گروی رکھ دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز گروی رکھ دیتے ہیں، اور اب ہم اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف متوجہ کیا بنی اسرائیل کو کہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتوں کے بدلے میں ان ادنا نعمتوں کا حصول، اس کے چکر میں نہ پڑو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ احباب ذی وقار، جو قوم اپنی ان آسائشوں اور اپنے زبانی چسکوں یا اپنے لائف سٹائل کی قربانی نہیں دے سکتی، اور جو قوم صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی کسی بلند اور کسی اعلیٰ مقصد کے لیے، یاد رکھیے وہ دنیا میں کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی، کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ یہی بات اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں سمجھائی اور ہمیں بتلائی ہے۔ اچھا، ان کے مطالبے پر اللہ رب العزت نے انہیں یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ جو تمہارا مطالبہ ہے، یہ کون سا مطالبہ ہے؟
یہ تو تم جس مرضی شہر میں چلے جاؤ، جس مرضی بستی میں چلے جاؤ، تمہیں یہ لہسن، یہ پیاز اور یہ تمہیں یہ اناج اور یہ دال مسور اور اس طرح کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ جہاں مرضی چلے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہبتوا مصرن میں مصر کا لفظ بول کے انہیں ایک بار پھر یہ بات یاد دلائی کہ یاد رکھو مصر میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس ذلت سے اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے، لیکن تم اسے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کے بارے میں فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ ذلت سے مراد رسوائی، کہ دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی رسوائی ان کا مقدر بن گئی، اور مسکنت سے مراد اہل علم نے غربت اور بدحالی بھی لیا، اور کم حوصلگی اور بے ہمتی یہ بھی مراد لیا کہ ان پر یہ دونوں چیزیں مسلط کر دی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور ان حرکتوں کی وجہ سے یہ بدحالی اور مسکنت اور ذلت ان کا مقدر بنا دی گئی۔ دوسری جگہ قرآن عزیز نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین سزائیں دیں گے اور انہیں نشان عبرت بناتے رہیں گے۔ اچھا، ان آیات سے بظاہر ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اس وقت اسرائیل کی ریاست قائم ہے اور یہود بظاہر دنیا میں بڑے متمول اور بڑے مالدار ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ پالیسیوں میں بڑے اثر انداز ہو رہے ہیں، تو پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے چند باتیں اس کے ضمن میں فرمائی ہیں۔ ایک تو خود قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی اس کو تھام لے یا یہ لوگوں کی رسی کو تھام لے۔ اہل علم نے یہ بات ذکر کی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یا تو یہ مسلمان ہو کہ اسلام کے دامن میں آ جائیں، اللہ کی رسی سے مراد یہ ہے تو ان کو امن مل جائے گا، عزت مل جائے گی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وقتی طور پہ کوئی مہلت، کوئی امان کوئی دے دی گئی، یا اللہ کے بندوں نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے انہیں کوئی وقتی طور پہ امان دے دی تو وہ ان کے لیے بس عزت کا باعث ہے، یا انہوں نے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا یا لوگوں کے سہارے یا لوگوں کے تکیے پہ یہ کھڑے ہو گئے، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنی ہمت کے سر پہ، اپنی قوت اور طاقت کے سر پہ یہ کھڑے ہو جائیں، یہ عزت پا لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کے لیے ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی ہے۔ آج اگر آپ اسرائیل کی بات بھی کریں تو آپ یقین مانیے کہ آج اگر امریکہ اور برطانیہ یہ پیچھے ہٹ جائیں، مسلمان تھوڑی سی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کریں تو اسرائیل کا وجود بالکل برقرار نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا کہ اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہیں ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر تو اللہ نے ذلت اور رسوائی مسلط کر دیا، یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے دوستو، یہ بات بھی تو پیش نظر رہے، یہ بات اس وقت ہے کہ جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں، جب ان اخلاق اور کردار کے حامل ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بتایا ہے، تو سچی بات ہے پھر یہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ لیکن مسلمان خود جس ذلت اور پستی میں گر گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے انحراف کر کے، تو ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے کہ ان کے دشمن اس طرح سے تگڑے ہو گئے اور مسلمان ان کو دیکھ کے خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان پر ذلت اور ان پر پستی مسلط کر دی گئی، کم حوصلگی ان پر مسلط کر دی گئی، یہ کسی بڑے کاز کے لیے قربانی دینے کی پوزیشن میں نہیں، اور بنی اسرائیل کی ساری تاریخ اس بات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے زمانے میں قوموں کا سردار بنایا تھا، لیکن انہوں نے اس کے تقاضوں کو نبھانے کی بجائے لگاتار جو اللہ کی نافرمانیاں کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عزت اور کرامت کا تاج حاصل کرنے اور اس کو برقرار رکھنے کی بجائے یہ اللہ کے غضب اور اللہ کی پھٹکار کے حقدار ہو گئے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ان پر پھٹکار ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بتلائی کہ یہ جو ان پر پھٹکار ہوئی یہ بلا وجہ نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ چنانچہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو شہید کیا، ان کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی اور شہید کرنے کی کوشش کی، اور ان کے نظریے کے مطابق یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ البتہ قرآن مجید ہمیں یہ بات بتلاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو قتل نہیں ہونے دیا، ان کے شر سے انہیں بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف، اللہ رب العزت نے انہیں بلا لیا۔ میرے دوستو، یہ باتیں بیان کر کے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ جس گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بڑی عزت والے ہیں، ہمیں نہ دنیا میں کوئی نیچا دکھا سکتا ہے، نہ آخرت کی عزت بھی ہمارے مقدر میں ہے اور ہمارا حصہ ہے، انہیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں تمہارے اوپر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ بلا وجہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی لگاتار نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ کے احکام کی، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور یہ حد سے بڑھ جاتے تھے، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ میرے دوستو، یہ بات ہم پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو بلا وجہ ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، یا لوگوں کو اس انجام کا حقدار نہیں ٹھہراتا جب تک وہ خود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت نہ کریں، اور جب تک وہ کفران نعمت نہ کریں جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ تو ان آیات میں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، وہاں امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرامت کا جو تاج تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ اس وقت تک تمہارے پاس برقرار رہے گا جب تک تم بنی اسرائیل والی ان حرکتوں سے بچے رہو گے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان آیات بینات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔